हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वॉइस ऑफ इकरा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दरिंदगी की एक सच्ची दास्तान, राइटर खामोश मोहब्बत, पार्ट 1। सुनो ना मेरी जान, तुम हर वक्त बर्गर पिज़्ज़ा खाती रहती हो, मोटो हो जाओगी। सागर शरारत करते हुए आयशा को बोल रहा था। आयशा नाक चढ़ाकर बोली, सागर बस मेरे खाने के पीछे पड़े रहते हो हर वक्त। देखो मैं पहले ही कितनी मोटी हो गई हूँ, ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है। सागर हैरत से आयशा की तरफ देखने लगा। लो जी, अब मैंने क्या कर दिया कि तुम मोटी हो गई हो? आयशा प्यार से बोली, कसम से पहले वाले सारे कपड़े तंग हो गए हैं मुझे। सागर का लहजा मोहब्बत में उतरने लगा। हाय मेरी मोटो, लोग क्या कहेंगे? इतना सोना मुंडा और उसकी बीवी मोटी भैंस। आयशा चिल्लाने लगी। रुको सागर, मैं तुमको भैंस लगती हूँ क्या? कितने बदतमीज हो गए हो, कसम से। सागर मुस्कुराता हुआ दरवाजे की तरफ भागा। हाँ ना, भैंस हो भैंस। आयशा बहुत प्यारी सी, चुलबुली सी, खट्टी मीठी सी, प्यारी सी हूर थी। सागर की खाला की बेटी थी। दोनों की मंगनी कर दी थी घर वालों ने। आयशा के अब्बू नहीं थे, अम्मी और एक बड़ा भाई था। अब्बू काफ़ी जायदाद छोड़ गए थे, एक बड़ी मार्केट, 2 बड़े घर और बहुत सारा बैंक बैलेंस। आयशा के बाबा शहर के तहसीलदार थे। आयशा मास्टर्स कर रही थी। ज़िंदगी अपनी खुशबू के झोंके से आयशा को एक सुकून दे रही थी। जब से सागर के साथ मंगनी हुई थी, बहुत से ख्वाब, बहुत से अरमान थे सागर के साथ जीने के। आयशा का बड़ा भाई पुलिस में ऑफिसर था। सागर MBBS कर रहा था। अकेला भाई था, माँ बाप का इकलौता वारिस था। सागर गांव था। गांव से जब आयशा के शहर में रहती थी, कभी कभार मिलने आ जाता था, वरना यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रहता था। सागर की मोहब्बत पाकीज़ा थी। वो कभी भी आयशा से हाथ ना मिलाता था। आयशा अक्सर कहा करती थी, सागर किस ज़माने में जी रहे हो तुम यार? आजकल तो लोग मोहब्बत में ना जाने कहाँ से कहाँ तक चले जाते हैं, और एक तुम हो बुद्धू से मेरे साथ हाथ तक नहीं मिलाते। सागर आयशा की आंखों में देखकर बोला, आयशा मैं चाहता हूँ जब तुम मेरे निकाह में आओ तो आपका दामन पाक हो, और आपको मैं तो क्या, किसी भी नामहरम ने ना छुआ हो। पता है मेरा अरमान था, जिससे मोहब्बत करूँगा निकाह से पहले उसको नज़र भर कर देखूँगा भी नहीं, और शायद मोहब्बत का हक भी यही है, जिससे मोहब्बत की जाए उसके जिस्म को छूना हराम कर दिया जाए निकाह से पहले। आयशा की आंखों से खुशी का आंसू रुखसार से होता हुआ सागर के कदमों में आकर गिरा। यूं ही ज़िंदगी भर चाहोगे ना? यूं ही मुझे अपनी मोहब्बत बना के रखोगे ना? जानते हो पागल, तुम मेरा मान हो, मेरा गुरूर हो। खुदा करे मेरा ये गुरूर कभी ना टूटे। पता है क्या दिल चाहता है? तुमको अपने आंचल में छुपा लूं। बहुत डर लगता है कोई मेरे बंदर को मुझसे छीन न ले। सागर हंसने लगा। कोई नहीं छीनेगा किसी की भला इतनी हिम्मत जो मुझे मेरी मोहब्बत से जुदा करे। आयशा ने हाथ आगे बढ़ाया। यार सागर, एक बार हाथ तो मिला लो मेरे साथ। सागर ने हाथ की तरफ देखा। आयशा, ये हाथ खाने काबा के सामने थामूंगा ना, अल्लाह को गवाह बना कर कहूँगा, ए अल्लाह, जन्नत में भी ये हाथ मेरे हाथ में हो। जब ये हाथ थाम लूँगा ना, फिर जन्नत तक का सफ़र साथ करेंगे। आयशा बहुत खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि शायद जुगनू जलते हों उसकी खूबसूरती पे, तितलियाँ सदका उतारती हों उसका हुस्न का। वो कागान की पहाड़ियों में थे। यहाँ बादल का धुआं सा छटा रहता था। मौसम पल भर में बदल जाता था। खिड़की के बाहर देखा, बहुत तेज़ हवा चल रही थी। सामने लगे सेब के कुछ दरख्त सुर्ख पीले, सफ़ेद,
سیب جیسے جنت کا کوئی منظر پیش کر رہے تھے۔ اتنے میں ساغر کے فون کی گھنٹی بجی۔ دوست کال پہ تھا۔ ساغر کہاں ہو یار، جلدی ہاسٹل آؤ، تم کو پتہ بھی ہے آج ہم نے پارٹی رکھی ہوئی ہے۔ ساغر دوست کو سوری بولتے ہوئے، یار قسم سے بھول گیا تھا، بس میں ابھی نکلتا ہوں یہاں سے، آپ کے پاس آدھے گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا۔ اچھا عائشہ، آپ بھائی بھی آنے والے ہوں گے؟ یار ڈر لگتا ہے مجھے صالح صاحب سے، پولیس والے ہیں، کہیں کوئی گولی ہی نہ مار دیں۔ عائشہ مسکرانے لگی، ضرور ماریں گے اگر کبھی مجھے چھوڑنے کا ارادہ کیا تو۔ ساغر خالہ کے پاس گیا، خالہ جان میں چلتا ہوں، ہاسٹل میں کچھ کام ہے۔ خالہ نے سر پہ ہاتھ پھیرا، ٹھیک ہے پتر، اللہ دے حوالے، پہنچ کر فون کرنا۔ ساغر ہاسٹل کے لیے نکلا۔ موسم بہت خوشگوار ہو رہا تھا، تیز ہوا میں بائک پہ بیٹھا، بال ہوا میں اڑ رہے تھے، دل میں محبت ہی محبت تھی۔ ہاسٹل پہنچا، دوست منہ بنا کر کھڑے تھے۔ یار حد ہوتی ہے کسی بھی چیز کی ساغر، تم کو جب پتا تھا تو جانا ضروری تھا۔ ساغر سوری بولنے لگا، یار تم لوگوں کو پتا ہے جتنا میں تم لوگوں سے پیار کرتا ہوں، تم لوگوں کی بھابھی سے اس سے زیادہ محبت ہے مجھے۔ ایک دوست منہ بنا کر بولا، او مجنوں کی اولاد، آیا بڑا عاشق، چل پتیلا اٹھا اور دھو جا کر، بریانی بنانے لگے ہیں۔ سب دوست ہنسنے لگے۔ بار بار عائشہ کے میسیجز آ رہے تھے، اوئے میرے بندر کہاں ہو، مس کر رہی ہوں بہت زیادہ۔ ساغر دوستوں کے ساتھ انجوائے کر رہا تھا، موبائل آف ہو چکا تھا، بیٹری لو ہونے کی وجہ سے عائشہ کو بہت غصہ تھا۔ آ جاؤ تم ذرا، بندر کہیں کے، میں بھی بات نہیں کروں گی۔ رات کے 2 بج گئے۔ عادت محبتوں کی کچھ تھی، اس کی آواز سننا، اس سے باتیں کرنا، اس کی سانسوں کی خوشبو سے دل کو مہکانا، کہاں چین آتا تھا بات کیے بنا۔ ساغر نے موبائل آن کیا، 40 میسیجز آ چکے تھے عائشہ کے، یا خدایا یہ بندری اب جھگڑا کرے گی۔ عائشہ کو میسیج کیا، میری جان سوری نا، میں دوستوں کے ساتھ مصروف تھا۔ عائشہ جاگ رہی تھی، پیار سے کہنے لگی، میری جان آپ سے بات کیے بنا میرے دل کو سکون نہیں آتا، بس مجھ سے چاہے 1 منٹ بات ضرور کر لیا کرو، مجھے نیند آئی ہے، بس آپ کے میسیج کا انتظار کر رہی تھی، دل تو بہت تھا آپ سے لڑنے کا، بس آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ گزرتے دن کے ساتھ عائشہ کے بھائی کی شادی ہو گئی۔ شادی کے کچھ دن بعد ایک درد کا منظر گزرا، عائشہ کی ماں دنیا سے چل بسی۔ عائشہ ماں کے بنا ٹوٹ گئی۔ ساغر نے سنبھالا، حوصلہ دیا، لیکن ماں سے بچھڑنا موت سے بدتر ہوتا ہے۔ خالہ کی وفات کے بعد ساغر نے بھی آنا جانا کم کر دیا۔ عائشہ نے ڈبل MA کر لیا تھا، ادھر ساغر ڈاکٹر بن چکا تھا۔ عائشہ کی بھابھی اور عائشہ میں اکثر جھگڑا رہنے لگا۔ بھائی پولیس انسپکٹر تھا، لو میرج کی تھی، اس لیے بھائی بھی بھابھی کی ہی بات سنتے تھے۔ عائشہ کی بھابھی بہت مکار عورت تھی، عافیہ۔ ایک دن بھابھی نے عائشہ کی ماں کے کمرے سے اس کے سارا سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ اس پہ عائشہ کو بہت درد ہوا، میری امی کا سامان پھینکنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ بھابھی کے ساتھ بہت جھگڑا ہوا۔ اس جھگڑے میں عائشہ کہنے لگی، یہ میرا گھر ہے، جتنا بھائی کا حق ہے اتنا ہی میرا ہے۔ رات کو جب بھائی گھر آیا تو عافیہ نے روتے ہوئے کہا، تمہاری بہن ہمیں برباد کر دے گی، وہ کہہ رہی تھی جائیداد سے حصہ لے گی، مارکیٹ اور ایک گھر، بتاؤ آپ کیا پاگل ہیں جو اتنا سب کچھ کرتے ہیں؟ آپ ہوش کے ناخن لیں، اس ساغر سے رشتہ توڑیں اور میرا ایک کزن ہے پاگل سا، اس کے ساتھ شادی کروا دیں، اسی طرح ایک سائی جائیداد ہماری ہو جائے گی۔ بھلا کھلا پیسہ دیکھ کر کس کا ایمان نہیں ڈگمگاتا؟ بھائی نے پہلے کہا، کیسی باتیں کرتی ہو، پاگل ہو گئی ہو کیا، میری بہن ایسا کچھ نہیں کرے گی۔ لیکن دوسرے دن عائشہ نے چاچا لوگوں کو بلوا لیا، وکیل بھی بلوا لیا، مجھے میرا حصہ لے کر دیں۔ بھائی کو بہت غصہ آیا، عافیہ کی طرف دیکھنے لگا، میں اب بتاتا ہوں کیسے حصہ دینا ہے۔ بھائی اکمل نے پیار سے کہا، ہاں ٹھیک ہے، میں تیار ہوں حصہ دینے کے لیے، میری بہن کا حق ہے۔ دل میں نفرت سی پیدا ہو گئی عائشہ کے لیے۔ بھائی درندہ بن گیا۔ وکیل نے کہا، 2 دن تک میں پیپرز ریڈی کر کے لے آؤں گا بٹوارے کے۔ سب چلے گئے کمرے میں۔
بیٹھی عافیہ زہر اگلنے لگی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، یہ ضرور ہمیں برباد کرے گی۔ اکمل گالی دے کر بولا، اس کو تو میں کل ٹھیک کرتا ہوں۔ دوسرے دن بھائی پولیس اسٹیشن گیا، ایک وکیل سے مشورہ کیا۔ بھائی جائیداد کے لیے کسی بھی درندگی تک جا سکتا تھا۔ وکیل نے مشورہ دیا، اکمل صاحب، یاد ہے 2 سال پہلے ایک کیس آیا تھا، وہ لڑکے کو میڈیسن دے کر پاگل کیا گیا تھا، ہم وہ میڈیسن دے کر آپ کی بہن کو پاگل کر سکتے ہیں؟ اکمل شیطانی قہقہہ لگا کر ہنسا۔ وہ قیدی 20 قتل کر چکا ہے، وہ مجھے اس میڈیسن کے بارے میں بتائے گا۔ میڈیسن خریدی، گھر آیا، دیتا ہوں اس کو جائیداد سے حصہ۔ عائشہ ساغر سے بات کر رہی تھی۔ ساغر، مجھ سے شادی کر لو، اب مجھ سے بھائی اور بھابھی کا ٹارچر سہا نہیں جاتا۔ ساغر پیار سے بولا، ارے میری جان، بس 2 سال کی بات ہے، میں امریکہ جانے لگا ہوں یونیورسٹی کی جانب سے۔ 2 سال میری جان، بس پھر آپ کو اپنے پاس لے آؤں گا۔ عائشہ چپ ہو گئی، کیا کہہ سکتی تھی؟ بھائی گھر آیا، سلام کیا، آج لہجہ کچھ بدلا سا تھا۔ عافیہ، آج میری بہن کی فیورٹ چکن کڑھائی بناؤ۔ عائشہ کے پاس آ کر بیٹھا۔ عائشہ میری بہن، معاف کرنا اپنے بھائی کو، آپ کو اگنور کرتا رہا۔ امی کے جانے کے بعد بہت تنہا ہو گئی ہو نا تم۔ سوری میری جان۔ عائشہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ بھائی، آپ کی محبت چاہیے مجھے بس، بھابھی نہ جانے کیوں جھگڑتی ہیں مجھ سے۔ بھائی، مجھے دولت، یہ گھر نہیں چاہیے، میں ساغر کے ساتھ خوش ہوں، آپ سے کچھ نہ لے کر جاؤں گی۔ بھائی، بس اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھ دیں۔ کھانا تیار ہوا، اکمل نے میڈیسن کھانے میں ملا دی۔ عائشہ کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگا۔ عائشہ رو رہی تھی، بھائی، بس آپ کی محبت کو ترس گئی تھی میں۔ کھانا کھا کر عائشہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عجیب سی بے چینی ہونے لگی، دماغ جیسے پھٹنے لگا ہو، خود پہ قابو کھونے لگی، پاگلوں کی طرح چیخنے لگی، رونے لگی، کبھی ہنسنے لگی۔ ساغر فون کر رہا تھا، ایئرپورٹ پہ کھڑا تھا، لیکن ایک دنیا اجڑ رہی تھی، ساغر چھوڑ کر جا رہا تھا۔ اس ویڈیو کا نیکسٹ ایپیسوڈ سننے کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ کیا ہو جائے گی پاگل عائشہ؟ کیا ساغر رہے گا انجان عائشہ کے درد سے؟ کیا بھائی ہو جائے گا کامیاب عائشہ کو پاگل ثابت کرنے میں؟ اس کہانی کو جاننے کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ اگر آپ کو میری سٹوری پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ کیسی لگی، اور اگر آپ کو میری سٹوری پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریے گا ضرور، تاکہ مجھے موٹیویشن ملتی رہے آپ کے لائک سے، آپ کے کامنٹ سے، اور میں آپ کے لیے اور اچھی سٹوریز لے کر آؤں۔ Thank you for watching. Please like, comment and subscribe.